वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का अपने पैगाम में मज़ीद कहना था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना मोहतात अंदाज में ज़िंदगी गुजारने की तरबियत का मौका फराहम करता है। कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हमें अपनी जानों पर जुल्म करने से मना फरमाते हैं। कोरोना से अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परहेज़गारी की सिफ़्त अपनाई होगी। इबादात के अंजाम दही महफूज माहौल में करना होगी। उन्होंने उलमा को हिदायत की कि नमाज के मुताबिक के दौरान 3 फुट का फासला रखें। वज़ीर-ए-आज़म से पाक फ़ौज के सिपह सालार की मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वाराना अमूर पर भी बातचीत की गई। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर को मुल्क की अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम कहा कि आइंदा 24 घंटे अहम हैं। उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बात वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कही। इजलास के दौरान उन्हें मजहबी जमात के मुल्कगीर एहतजाज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन उनकी क़यादत एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ मार्च की तैयारी जारी रखे हुए है। उनका कहना था कि तहरीक लब्बैक के मुतवक्के मार्च में शरपसंद अनासिर के फ़ायदा उठाने की इतलात हैं। आइंदा 24 घंटे अहम हैं। उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुआहदे के मुताबिक तहरीक लब्बैक के मुतालबात पार्लियामेंट में पेश करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा दौरा जर्मनी मुकम्मल करने के बाद वफ़द के हमरा वापस वतन रवाना हो गए हैं। बर्लिन हवाई अड्डे पर जर्मन वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम और जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर ख़ारजा को अलविदा कहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने जर्मन हम मनसब हाइको माउस की दावत को बर्लिन गए थे। वज़ीर ख़ारजा ने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको माउस, जर्मनी की पार्लियामेंट के सदर वोल्फगांग शोइले समेत अहम से मुलाकातें की हैं। फैसला हक में हो या खिलाफ, अदलिया की ताज़ीम सबके लिए लाजिम है। यही जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरे दिल में अदलिया का बेइंतहाई एहतराम है। वज़ीर-ए-आज़म से अटारनी जनरल खालिद जावेद खान ने मुलाकात की, जिसमें इमरान खान को अहम मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अटारनी जनरल की तारीफ़ करते हुए कहना था कि अदलिया की जानिब से रहनुमाई के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। ANP और पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों के बाद PDM भी आंखें दिखाई देने लगी। तहरीरी इस्तीफ़े जमा कराए जाने के बाद एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। पीपल्स पार्टी और ANP नुमाइंदों को PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के तमाम अहदों से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अहदेदारान के तहरीरी इस्तीफ़े PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिए। पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम के पीपल्स पार्टी और ANP नुमाइंदों को PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़, शेरी रहमान, कमर जमान कायरा को ग्रुप से निकाला गया। इसके अलावा ANP के मियां इफ्तिखार को भी ग्रुप से निकाल दिया गया। ग्रुप एडमिन अहसन इकबाल ने चारों अफराद को ग्रुप से निकाला। इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान ने तलब किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP के अलावा इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। PDM का शिराजा बिखर गया। पीपल्स पार्टी ने PDM को बाज़ाब्ता तौर पर खैरबार कह दिया। शेरी रहमान, परवेज़ अशरफ और कमर जमान ने इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PDM से अलहदगी की तहरीरी मंजूरी दे दी। मौलाना फजलुर रहमान को इस्तीफ़े मौसूल करने की तस्दीक भी कर दी गई है। इस्तीफ़े PDM स्टीयरिंग कमेटी और नायब सदारत से दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने इस्तीफ़े PDM सरबराह की रिहाइशगाह पर भिजवाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PDM में तमाम जमातों की हैसियत बराबर है। इजलास में ना आने वाले कायदीन से टेलीफोन पर रब्ता है। PDM के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया। हमारे अक्सर फ़ैसले इत्तेफ़ाक़ राय से सामने आए। हर जमात की क़यादत तंजीमी मामलात बाज़ाब्ता तौर पर तहत अंजाम देती है। तंजीमी तकाज़ा था कि जिस जमात से शिकायत है
ان سے وضاحت طلب کی جائے۔ افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی اور ANP نے خود کو PDM سے علیحدہ کر لیا۔ اب بھی ان کے لیے موقع ہے، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور PDM سے رجوع کریں۔ مولانا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیاسی اتحاد کو سیاسی پارٹی نہ بنائیں۔ فیصل کریم کنڈی کا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کہ مولانا فضل الرحمان بتائیں کہ کس کے کہنے پر لانگ مارچ کو استعفوں سے نفی کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ضوابط سیاسی اتحاد پر لاگو نہیں ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی اتحاد کو سیاسی پارٹی نہ بنائیں۔ کہا کہ یہ کسی منطق ہے، PP کے استعفے حلال اور نون لیگ کے استعفے حرام ہیں۔ نون لیگ دوسری سیاسی جماعتوں پر اپنا ایجنڈا مسلط نہیں کر سکتی۔ اکثریتی جماعت کا حق ہے کہ وہ ایوان بالا پر زیری میں اپنا اپوزیشن لیڈر لائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ PDM ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے۔ فواد چودھری کا اپوزیشن کو استعفوں کے بیانیے سے باہر نکالنے کا مشورہ۔ کہا کہ پیپلز پارٹی کی PDM سے علیحدگی حکومت مخالف بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم انتخابی عمل میں بہتری کے لیے تجاویز دے چکے ہیں، اپوزیشن کی تجاویز کا انتظار کر رہے ہیں، آگے بڑھیے اور اصلاحات کے ایجنڈے پر آئیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 1 رمضان کو تمام بینکس عوام کے لیے بند رہیں گے۔ بینک زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے بند ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زکوٰۃ ایسے تمام سیونگ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے کاٹی جائے گی جس میں 80,000 سے روپے یا اس سے زائد رقم موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ رمضان میں بینک پیر سے جمعرات صبح 10 بجے سے 1:30 بجے اور جمعے کو صبح 10 بجے سے 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ FBR نے FATF کی تمام شرائط پر عمل درآمد مکمل کر لیا۔ انڈر انوائسنگ اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ورچوئل ڈیٹا انٹرچینج نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیف کلکٹر کسٹمر ساؤتھ ڈاکٹر محمد آصف کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ ورچوئل ڈیٹا انٹرچینج کا سافٹ ویئر ماڈیول تیار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ درآمدات اور برآمدات کی خودکار نظام کے تحت کلیئرنس کا نظام متعارف کروا دیا گیا ہے۔ جلد پورے ملک میں ای آکشن سسٹم متعارف کروا دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی اداروں میں سیاسی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت کی سحر و افطار کے دوران بجلی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے رمضان المبارک میں سحر و افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے حوالے سے تمام بجلی کمپنیوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ حکام ڈسکوز کے مطابق بجلی چوری والے علاقوں میں 2 سے 7 گھنٹے یومیہ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ پاور کنٹرول سینٹر سے فیڈرز پر لوڈ کی نگرانی کی جاتی ہے۔ صارفین کی شکایات کی فوری ازالے کو ہر صورت ممکن بنایا جائے۔ سابق خاصدار اور لیوی اہلکاروں کی پولیس میں شمولیت کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ پاک فوج اور FC کے تعاون سے مکمل ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق دوسرے مرحلے میں 3300 اہلکاروں کو خیبر پختونخوا پولیس میں شامل کیا گیا ہے۔ پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کورونا SOPs کے مطابق مختلف قبائلی اضلاع میں کی گئی۔ آرمی، FC اور پولیس کے سینئر اہلکاروں نے اس تربیت کی نگرانی کی۔ تربیت انسداد دہشت گردی، پولیسنگ اور IED سے نمٹنے سے متعلق دی گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور توسیع کا فیصلہ۔ بہتر کارکردگی نہ دکھانے والوں کو گھر بھیجا جائے گا۔ مزید 4 وزراء کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق گورنر شاہ فرمان سے وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق وزیر عاطف خان کی ملاقات ہوئی جس میں حکومتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعض وزراء سے وزارت واپس لینے اور بعض وزیروں کی تنزلی کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ عاطف خان اور شکیل خان کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ فضل شکور اور وفاقی وزیر امین اللہ گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کو وزیر بنا لیا گیا ہے۔ کابینہ نے پاکستانی مصنوعات کی رجسٹریشن اتھارٹی کی منظوری دے دی ہے۔ فواد چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ ویکسین کی درآمد پر فیصل سلطان اور اسد عمر نے مکمل توجہ رکھی ہوئی ہے۔ رپورٹ چارجز کو مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ہفتے کورونا کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو عید شاپنگ کے باعث کورونا میں تیزی آئے گی۔ کورونا کو 2 ہفتے میں نیچے نہ لا سکے تو صورتحال مزید خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو سندھ اور بلوچستان کورونا وبا سے مزید متاثر ہوں گے۔
پی ڈی ایم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو یہ باپ بناتے ہیں یا بیٹا، یہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے۔ پی ڈی ایم کے خاتمے کی پیشگوئی میں پہلے بھی کر چکا تھا۔ حکومت کو گھر بھیجنے کا بیانیہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے سکتی، سندھ حکومت نہیں چھوڑے گی۔ اسد عمر کا عید کے بعد تمام پاکستانیوں کی ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان، کہا کہ عید کے بعد ویکسینیشن کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ شاید لوگوں کے دلوں سے کورونا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ پنجاب، اسلام آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا میں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ کورونا مریضوں میں اضافے کے باعث ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 13 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ روزانہ 60 سے 70 ہزار افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ پہلی ترجیح ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین لگانا تھا۔ بین صوبائی تعلیمی وزراء کے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق پریپ سے 8ویں کلاسز 28 اپریل تک جماعتیں بند رہیں گی۔ فیصلے کے مطابق آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ 19 اپریل سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک کلاسز کا سلسلہ بحال کیا جائے گا۔ 5ویں اور 8ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 18 مئی سے شروع ہوں گے۔ پہلی سے چوتھی جماعت اور چھٹی اور 7ویں جماعت کا امتحانات 1 جون سے ہوں گے۔ تمام اسکولوں اور کالجز کی ٹرانسپورٹ کھلی رہیں گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ اس وقت ایمبولینسز گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ براہ کرم انسانی زندگیاں بچانے کے لیے ٹریفک جیم کلیئر کیا جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کورونا کی خطرناک لہر کا سامنا ہے۔ اس عالمی وبا کے باعث کئی مریضوں کو سانس کا مسئلہ ہے۔ ٹریفک جیم کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ انسانی زندگیاں بچانے کے لیے ٹریفک جیم کلیئر کیا جائے۔ اپیل ہے کہ کم از کم ایمبولینسز کو راستہ دیا جائے۔ کورونا کے جاری وار تھم نہ سکے مہلک جان لیوا وائرس نے 118 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ملک بھر میں مجموعی اموات کی تعداد 15,619 تک جا پہنچی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,29,920 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,318 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 1,08,29,994 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,520 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اب تک 6,38,267 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,198 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، پاکستانی کھلاڑی ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان کی فاتح کھلاڑی کو مبارکباد، خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ایران میں منعقد ہونے والی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ ملک و قوم کا نام بھی روشن کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر صوبائی وزیر نے لکھا کہ شاباش ارشد ندیم، شاباش، محنت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ٹوکیو اولمپکس میں پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یاد رہے کہ ایتھلیٹ ارشد ندیم ان دنوں ٹوکیو اولمپکس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پی سی بی نے ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی 42,50,000 روپے جرمانہ معافی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ادائیگی قسطوں میں بھی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بلے باز عمر اکمل نے پی سی بی کو عالمی ثالثی عدالت کی طرف سے عائد 42,50,000 روپے جرمانے کی معافی یا اقساط کرنے کی درخواست جمع کرائی۔ قومی بیٹسمین نے ٹیکس ریٹرن اور بینک اکاؤنٹ تفصیلات جمع کروائیں، جس کی جانچ پڑتال کے بعد درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ عمر اکمل کی سزا مکمل ہو چکی ہے، جبکہ جرمانے کی ادائیگی اور ریہیب پروگرام مکمل کرنے کے بعد ہی وہ کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ظلم جاری، نام نہاد سرچ آپریشن میں قابض فوج نے 7 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 5 کشمیریوں کو ضلع بارہمولہ اور 2 کو ضلع کپواڑہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ نام نہاد سرچ آپریشن میں بھارتی فوج اور CRPF اور پولیس نے حصہ لیا۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج بھی کیا۔ امریکی صدر کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد، کہا کہ عالمی وبا کے باعث بہت سے خاندان اپنے پیاروں کے بغیر اس سال روزہ افطار کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی ضرورت یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سال کس قدر مشکل رہا۔ وبا کے باعث ہم اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ایک ساتھ کوئی خوشی یا عبادت نہیں منا سکے۔ ان سب کے باوجود مسلمان برادری اس ماہ مقدس کو نئی امیدوں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر امریکی وزیر خارجہ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ رمضان المبارک کی آمد پر امریکی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وبا کے دنوں میں امریکی مسلمان فرنٹ لائن پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، ہم ان کے مقروض ہیں۔ تمام مسلمان ملکوں کے ساتھ دوستی اور قریبی تعلقات کے خواہاں ہیں۔ امریکہ میں ایک اور سیاہ فام نوجوان کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مظاہروں سلسلہ جاری۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں ایک اور سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت، عوام سڑکوں پر آ گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر شہری جمع ہوئے اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ شرکاء نے ہلاک ہونے والے 20 سالہ نوجوان ڈانٹے رائٹ کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ حکام نے واقعے کی فوٹیج جاری کر دی۔ منیسوٹا پولیس آفیسر کا موقف ہے کہ اہلکار کا ارادہ نوجوان کو قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ ایک حادثہ تھا۔ بروک لین شہر کے میئر نے واقعے کی مکمل انکوائری اور لاحقین کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے مظاہرین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ لودھرانا سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کمر کس لی ہے۔ ڈی پی او کی ہدایت پر ایس ایچ او سٹی منشیات فروشوں کے خلاف متحرک پولیس ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کے منشیات فروشوں کے خلاف دھرنا دے دیا ہے۔ لودھرانا تھانہ سٹی پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کے تھیلی والا کے رہائشی بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سے قبضے سے 105 لیٹر دیسی شراب، چالو بھٹی اور شراب کشید کا سامان برآمد کر لیا ہے۔ پتوں کی پولیس کی منشیات فروشوں اور جواریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے۔ پتوں کی پولیس نے دوران کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش واجد علی گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم سے سینکڑوں لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ دوسری جانب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 جواری بھی دھر لیے ہیں۔ جواریوں سے 15,000 روپے قبضہ میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ممبر انکوائریز ایس این جی اے ڈی فاروق ندیم کا ڈپٹی کمشنر راجن پور کے ہمراہ رمضان بازاروں کا دورہ۔ رمضان بازار میں لگے اسٹالز پر اشیاء خورنوش کے معیار و مقدار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا اور شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق نذیر نے کہا کہ رمضان بازار میں گھی، آٹا، چینی، سبزیاں اور پھلوں کے نرخوں میں حکومت پنجاب سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ رمضان بازار میں سستی اور معیاری اشیاء خورنوش وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ آرے والا میں مہنگے داموں چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ نے شکنجہ کس لیا ہے۔ مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 3 دکانداروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ عارف والا میں مہنگائی چینی فروخت کرنے والوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ چینی سرکار کے نرخ 85 روپے فی کلو سے زائد فروخت کرنے والوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق وٹو کا کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخ سے 1 روپے زائد فروخت کسی قیمت قبول نہیں اور ماہ سیام میں گراں فروشی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور ناجائز منافع خور کے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ جلال پور پیروالا اسپیشل برانچ اور محکمہ فوڈ کی گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ کارروائی۔ 48,000 من گندم برآمد۔ جلال پور پیروالا میں اسپیشل برانچ اور محکمہ فوڈ کی گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ کارروائی۔ دوران کارروائی 48,000 من گندم برآمد کر کے تحویل میں لے لی۔ کارروائی جلال پور شہر اور نواحی علاقہ خانے والا میں کی گئی۔ حلقہ پٹواری کی رپورٹ کے باوجود موزہ نوداری میں ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ موزہ نوراری کے رہائشی عبدالقیوم نے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ کو دی جانے والی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کئی ایکڑ سرکاری زمین پر ناجائز قابضین قابض ہیں اور قیمتی سرکاری زمین پر تعمیرات بھی کر رہے ہیں، جس پر اے سی احمد پور شرکیہ نے حلقہ پٹواری سے رپورٹ طلب کی۔ رپورٹ میں حلقہ پٹواری نے موزہ نوناری کے ناجائز قابضین کے بارے میں تفصیلی رپورٹ جمع کروائی۔ حلقہ پٹواری کی طرف سے رپورٹ جمع کرانے کے باوجود ابھی تک ناجائز قابضین کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ سرگودا ضلع بھر میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی بلیک مافیا بھی متحرک ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ سستا رمضان بازار سے بھی آٹا اور گھی دکانداروں کو سپلائی ہونا شروع ہو گیا ہے۔
سرگودا میں محکمہ فوڈ اور تحصیل انتظامیہ کی ملی بھگت سے سستا رمضان بازار سے سبسڈائز آٹا بڑے پیمانے پر مافیا کی نظر ہونے لگا۔ ضلع انتظامیہ کی موجودگی میں آٹے سے بھرے 2 لوڈر رکشے پکڑ لیے گئے ہیں۔ قبضے میں لیے گئے رکشے میں 50 بوری آٹا موجود تھا۔ ٹائیگر فورس کے جوانوں نے انتظامیہ کو اطلاع دی، مگر تحصیل انتظامیہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ JNN نیوز فی الوقت نہیں، مزید باخبر رہنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔